वेलकम बैक नाजरीन। तो हम बात कर रहे थे खुरब साहब कि अभी तो कुदरती आफात से हमें ये नुकसानात देखने पड़े, जानी नुकसान भी हुए हैं, माली नुकसान भी हो रहे हैं। लेकिन ये जो पाकिस्तान बहुत अरसे से दहशत गर्दी के चुंगल में फंसा हुआ है, जो वॉर ऑन टेरर शुरू हुआ उसके बाद हम अलाय बने और तब से हम इस चुंगल में फंसे हुए हैं। हमारे जो कई इलाकों में तो लगातार ये हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो दूसरे इलाके हैं उनमें उतनी ज़्यादा इतलात नहीं पहुँचती। लेकिन आप देखिए, कल ही जो मीरठ शाह नॉर्थ वजीरिस्तान में ये हमला हुआ, खुदकुश हमला हुआ, जिसमें 3 सोल्जर्स जो हैं फौजी जवान वो शहीद हुए, 3 शहरी वो ज़ख्मी हुए, और इस तरह के वाक़यात परसिस्टेंटली हो रहे हैं। दूसरी तो हम देख रहे हैं पिछले 2 साल से कि जी हम उनसे निगोशिएट कर रहे हैं, ख़ास तौर पे जब से ये अगस्त 2021 से वहाँ अफगानिस्तान में अफगान तालिबान की हुकूमत आई है। उन्होंने तहरीक तालिबान पाकिस्तान को वहाँ पे पनाह दे दी है, और हमारे एहतजाज के बावजूद उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमारे पे सिर्फ यही फैसिलिटेट किया गया कि जी आप तशरीफ़ लाएं और आप उनसे बात कर लें, हम सिर्फ अपनी जगह प्रोवाइड कर देंगे। और वो इस तरह की निगोशिएशन जो है ढकी छुपी होती रही, जो इसके मजीद नुकसानात भी हुए। मेरा ख्याल है वो रिपीट करने के बजाय कि हमें मालूम है कि क्या हुआ, हज़ारों लोगों को कैसे वापस लाया गया, और लोग बेचारे हॉस्टेज बन जाते हैं। सवात में, वजीरिस्तान में वो निशानदेही करते रहे, हज़ारों की तादाद में एहतजाज करते रहे कि क्यों वापस ला रहे हैं इन लोगों को। अब नई बात जो सुनने में आ रही है, चंद महीने पहले भी बात हुई थी ये, कि जी चूंकि ये लोग जो हैं इनको पाकिस्तान के साथ जो अफगानिस्तान के प्रोविंसेस हैं, नंगरहार है, कुनर है, वहाँ पे रिहाइश पजीर थे ये लोग। अब उन्होंने कहा जी हम ये करते हैं कि इनको यहाँ से दूर ले जाते हैं शिमाली एरियाज में अफगानिस्तान में, ताकि उनके लिए यहाँ पे राब्ता करना मुश्किल हो, जो लोग यहाँ फैसिलिटेट कर रहे हैं, या यहाँ पे जो स्लीपर सेल हैं जो। तो आप ठीक है जी, और लेकिन साथ ही ये भी कि जनाब आप पैसे दे दें, क्योंकि हमारे पास तो पैसे नहीं है, आप हमें दें रिसोर्सेज, हम इनको वहां पे घर बना दें, वहां चले जाएंगे। तो ये साथ साथ बात भी जारी है, साथ ये कत्लो गारत भी जारी है, और हमें ये पता भी नहीं चल रहा कि असल में बात क्या हो रही है। पहले भी मैंने इसी पे मोतरज थे हम कि निगोशिएशंस हो रही हैं तो कोई ट्रांसपेरेंसी तो होनी चाहिए, हमें इदारों पे एतमाद है कि वो ठीक है, वो अहल। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को लेके चलना चाहिए, जनरली लेके चलना चाहिए, ताकि कोई ना कोई अच्छी बात सामने आ जाती है और लोगों को एकदम कोई धचका नहीं पहुंचता। ये फैसला किया था, आज साल बाद उसका ये शाखसाना है, ये नताइज है। तो ये जो नया इन्होंने बात सुनने में आ रही है कि जिनको शुमाली अफगानिस्तान में ले जाएंगे और हमारे ही पैसों से वहां पे ले जाएंगे, आपके ख्याल में ये कारआमद होगा ये सोल्यूशन? देखिए, ये जो हुआ था जनवरी में, जो पेशावर पुलिस लाइंस पर जो हमला हुआ था, उसके बाद से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला किया कि वो टीटीपी से बातचीत नहीं करेंगे। हालांकि उससे पहले की जा रही थी, और इस मौजूदा गवर्नमेंट के दौर में भी पिछले साल 2022 में भी वो जारी है रही किसी सतह पर। तो वो उन्होंने कहा कि इसके साथ बात नहीं की जाएगी, अब अफगान तालिबान के साथ ही बात की जाएगी। तो उसके बाद एक हमारा जो है आला सतही वफ्द जो है वज़ीर दिफा की क़यादत में, वो उसने काबुल का दौरा किया था, और वहाँ पर जो अफगान तालिबान के ज़ोमा हैं उनसे उन्होंने बातचीत की थी। तो उसके बाद जो है ना, ये फिर खबरें जो है ना वो आनी शुरू हुई कि ये अफगान तालिबान की प्रपोजल थी कि जी हम आपके ये जो लोग हैं जो है इनको हम शिफ्ट कर देते हैं वेस्टर्न या नॉर्दर्न अफगानिस्तान में, अवे फ्रॉम ड्यूरेंट लाइन, पाक अफगान बॉर्डर। अच्छा, ये अब जो उनकी तरफ से ये प्रपोजल आई, और साथ उन्होंने ये कहा कि उसके लिए जो लोकेशन के लिए जो रिसोर्सेज हैं, जो वसाइल है, वो भी पाकिस्तान जो है फराहम करे। अच्छा, इसमें है कि पहले तो अफगान तालिबान इनकार करते रहे, आज तक भी ये कर रहे हैं सरकारी तौर पर कि टीटीपी जो है वो उनके इलाकों में नहीं है, वो पाकिस्तान में ही है। लेकिन अब उन्होंने खुद ही इसका मान लिया कि यहाँ मौजूद है और आप करें। अच्छा, उसमें जो ना कुछ एस्टिमेट्स उनकी फिगर के बारे में भी कुछ मुख्तलिफ आ रहा है। नॉर्वेजियन रेफ्यूजी काउंसिल है, उसके बकौल कोई 72,000 के करीब ये लोग हैं जो उनकी जो फैमिलीज नहीं, भी तो हैं। उनको उन्होंने रेफ्यूजी स्टेटस दिया हुआ है। नहीं,
وہ یہ ہے کہتے ہیں ان کو پولیٹیکل اسائلم دی ہوئی جو یعنی دہشت گردوں کو پولیٹیکل اسائلم دی ہاں ہوئی ان کو دی ہوئی ہے. اور آپ کو ہے پتا کہ انہوں نے ان کی کوئی موومنٹ پر بھی روک ٹوک نہیں لگائی آج تک نہیں. ان کو تو جب یہ آئے ہیں جیلوں سے چھوڑ دیا ہزاروں کو. ہاں چھوڑ دیا. اس کے بعد پھر وہ پاکستان نے کوشش کی کہ ان کو پاکستان میں ری سیٹل کیا جائے, جس کی وجہ سے ادھر سوات میں اور آگے کافی وزیرستان, نارتھ وزیرستان میں پروٹیسٹ بھی ہے ہوئے. اس میں تو پی ٹی ایم اس میں سب سے وہ مخالفت میں سر فہرست تھی. تو بہرحال وہ چیزیں ہوئی ہیں. لیکن اب یہ ہے کہ یہ والی جو پالیسی اب یہ افغان گورنمنٹ کی طرف سے آئی ہے, تو اس کے سارے پروز اینڈ کونس کو پوری اچھی طرح سے جائزہ لینے کے بعد اس پر کوئی عمل کرنا چاہیے. بالفرض اگر وہ وہاں پہ شفٹ کر بھی دیے جاتے ہیں تو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ افغان طالبان ان کی موومنٹ کو ریسٹرکٹ کر دے گی کہ وہ پاکستان ابھی تک تو نہیں انہوں نے کی. یا یہ ہے کہ وہ افغانستان اور پاکستان میں آ سکیں گے یا نہیں آ سکیں گے, یا وہاں پر ہی وہ یہ محدود رہیں گے, اس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں. پھر یہ ہے کہ وہاں گارنٹیز ہونی چاہیے نا, کوئی اس کا میکینزم ہونا چاہیے, لیکن اس کے ساتھ سب کے سامنے ہونا چاہیے. اور ایک اور بھی اس پہ ہے کہ جو یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹھکر یہ پروونس میں ان کو شاید یہ سیٹل کیا جائے گا, ری سیٹل کیا جائے گا, یہ ری لوکیٹ. تو وہ ٹھکر جو ہے وہاں پر جو میجورٹی ہے وہ ازبیک اور تاجک نسل کے لوگ ہیں. وہاں پہ ایک سائزبل نمبر یہ پشتونوں کا بھی ہے, اور وہاں پہ جو ان کے اسپیکنگ وہاں پہ جی دری ہاں وہی. لیکن ہے کہ وہ وہاں جتنے بھی اضلاع ہے کوئی 20 ہے 18 یا 20 ہے, تو اس میں جو بھی ہے ضلع اس کی آبادی صرف 2 کے علاوہ ان کی آبادی وہ 60,000 یا 50,000 سے کم ہے. تو اگر آپ کسی ضلع میں یہ 73,000 یا 30,000 وہ لوگوں کو وہاں پر شفٹ کر دیں گے, وہ علاوہ تو ڈیموگرافی جو ہے نا اس کی, لیکن وہ تو ہوگی چینج. لیکن آپ اس کے علاوہ تو یہ دیکھیں کہ وہاں جہاں چیچن ازبک جو پہلے ہی ملیٹنٹس ہیں ان کے ساتھ اور القاعدہ کے امبریلا کے انڈر وہ کام کرتے رہے ہیں, وہاں پہ ان کو بٹھا دیں گے کہ اور ری انفورس ہو جاؤ. نہیں وہ والے نہیں اس میں شامل ہوتے ہیں نا ایلیمنٹ کو, آپ ان کو سیگریگیٹ تو کرتے نہیں ہیں. وہ جو نہیں وہ ازبیک دیکھیں آپ کو یہ پتا ہوگا کہ جب یہ جیلوں سے چھوڑا گیا ہے ان کو, تو اس میں جو داعش کے لوگ تھے وہ بھی رہا کیے گئے. اب آپ 3-4 جو مین باتیں تھیں, کنڈیشنلٹیز تھیں جن کے اوپر رول بیک کر گئی تھی یہاں سے فورسز, اس میں ایک تو یہ تھا کہ آپ یہاں پہ یو ول ناٹ لیٹ یور سوائل بی یوز بائی دا ٹیررسٹ گروپس. افغانستان میں کی زمین سے دہشت گرد جو ہیں گروپ وہ وہاں موجود ہیں. آپ دیکھیے جو افیکٹولی کیے نا, ہم اب ریسورسز مانگ رہے ہیں, لیکن جو کام انہوں نے افیکٹولی کیا تھا, چونکہ چائنا ان کی مدد کے لیے آیا اس وقت جب ان کے پاس کچھ نہیں تھا, 9 بلین فریز ہوا ہے, تو انہوں نے ETIM جس کو ان کی لسٹ پہ موجود ہے چائنا کے, ایسٹ ٹرکمنستان اسلامک موومنٹ جو ہے, جو دہشت گرد لسٹ پہ ہے, اس کو انہوں نے وہاں سے بالکل فارغ کر دیا. تو ان کو کیوں نہیں فارغ کر سکتے؟ نہیں ان کو وہاں سے ری لوکیٹ کر ننگرہار میں لے جائیں. نہیں ننگرہار تو پھر ہمارے بارڈر پہ اوپر گردن پہ بٹھانے والی بات ہے. ہاں وہ ان کو وہاں سے لے کر یہاں پر آ گئے, وہ یہاں پہ نہیں پاسبل ہوگا. ان کو ایلیمینیٹ ایسے نہیں کیا, لیکن ان کو شفٹ. لیکن اس کا یہ ہے کہ جب آپ کو ابھی یہ ہے کہ 2021 میں اپریل میں یہ آئی تھی اور یہ خبریں آئی تھی کہ پاکستان نے وہاں پہ ایریل اسٹرائکس کی ہیں ان سائڈ افغانستان اگینسٹ. اقبال صاحب یہاں پہ جو ایشوز بن رہے ہیں یہ بارڈر کے اوپر, پاک افغان بارڈر پہ, اور ریسنٹلی افغان ایران بھی کلیشز ہوئے ہیں آپس میں. تو میں یہ خبر دیکھ رہا تھا کہ وہاں کے جو ان کا ڈپارٹمنٹ آف ریپیٹریشن ہے, اس نے کہا جی وہاں سے بہت ہزاروں کی تعداد میں ایران سے ریفیوجیز واپس آ گئے ہیں, اور سینکڑوں کی تعداد میں پاکستان سے آ رہے ہیں واپس. اب یہ میرا خیال ہے ایک مس لیڈنگ ہے, ایران سے تو آ رہے ہوں گے, کیونکہ جب انہوں نے وہاں پہ سختی کی تو انہوں نے جواباً وہی سختی کی, انہوں نے ان کو کیمپس میں رکھا ہوا ہے, آگے نہیں شہروں میں جانے دیتے جیسے ہمارے ہر شہر میں. تو پاکستان میں تو جس کو آپ بھیجتے ہیں وہ پھر گھوم پھر کے واپس پاکستان میں ڈبل کی تعداد میں آ جاتا ہے. تو یہ جو ایک مسئلہ بارڈرز پہ کریٹ ہو رہا ہے ان بارڈرز پہ, اور اس وجہ سے ریفیوجیز کی وجہ سے, اور جن گروپس کو وہ روک نہیں رہے یا روک نہیں سکتے ان کی وجہ سے, تو اس کا ایک پرماننٹ حل تو ہونا چاہیے. بہت شکریہ. صورتحال سر یہ ہے کہ بڑا افسوس ہوتا ہے افغانستان کی حکومت کے اوپر کہ آپ نے دیکھا کہ جب ان کو رشیا
اٹیک کیا، ان پر قبضہ کیا، تو تقریباً 35,000 ریفیوجیز کو ہم نے یہاں اپنے پاس ٹھہرایا. اور جس طرح ابھی آپ نے فرمایا ہے کہ ایران نے تو کیمپوں میں رکھا، لیکن ہم نے ان کو ایکسیس دے دی، وہ ہر شہر میں موجود ہے، شادیاں کی، پلازے بنائے، اور پاکستان کی ساری پراپرٹیوں میں جہاں مرضی ان کو سارے رائٹس. ٹرانسپورٹ اب یہ ہمارا پالیسی کا ناقص ترین پہلو تھا. پھر جب امریکہ آیا تو پھر آپ نے دیکھا کہ ان سے لڑائی کے بعد بھی نیگوشیشن ان سے جب کی تو ہمارا صرف ایک کام فیسیلیٹیشن کا تھا، وہ بھی اون نہیں کیا گیا. وہ بھی اس طرح اون کیا گیا کہ جو امریکن واپس جانے تھے یا کسی نے کسی جگہ جانا تھا تو ہم نے ان کو یہاں پھر بھی ریسکیو کیا اور یہاں ٹھہرایا اور پھر ان کو بڑے باعزت طریقے سے باہر بھیجوایا. لیکن صورت یہ افغانستان کو دنیا کے کسی ملک نے ابھی تک تسلیم نہیں کیا. اس کے باوجود جس طریقے کا اس کا رویہ پاکستان کے ساتھ ہے، اس کی مین وجہ ایک اور بھی ہے کہ ہمارا جو سب سے زیادہ ان کی کمزوری تھی وہ دو تھی. ایک تھی وہاں ریلوے نہیں ہے، ریلوے بچ گئی ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایک ہی راستہ تھا تو راستہ دوسرا چابہار کی طرف سے، اور انڈیا نے ان کو ایک ایکسیس دے دیا ہے، وہ بھی اب 100% وہ ہمارے پر ڈیپینڈنٹ نہیں رہے. اور پھر ہم یہ تو ٹی وی پر نہیں کہتے کہ افغانستان ظاہر ہے ہمارے بھائی ہیں تو ہیں ہی، گورنمنٹ ہے، لیکن انہوں نے ہمیشہ ہمیں کوئی دھوکہ ہی ہمیشہ دیا ہے. میں سمجھتا ہوں وہ یہ کہ آپ دیکھیں کہ ان کو بھی شکایت ہے نا آپ سے، جو فینسز ہیں، اقبال صاحب ان کو بھی شکایت ہے نا آپ سے کہ آپ انٹرفیئر کرتے رہے ہیں ان کے معاملات میں، کیوں ہم وہاں جہاد کرنے پہنچ رہے ہیں؟ ان کا اپنا ملک ہے، لڑنے دیں. نہیں، جب وہ جہاز پہنچ رہے تھے 75,000 جانوں کا نظرانہ ہم نے پیش کیا، پہنچ رہے ہیں تو ہم نے اسی لیے فینس لگائی تھی. ہم نے فینس اپنے پیٹ کاٹ کے اسی لیے لگائی تھی کہ ایک سابرن کنٹریز کی طرح یہ ہم 200-300 قلعے یا راستے بنائے تو آرام سے اپنا کاٹ دیں، ادھر آ جائیں. دیکھو وہ اکھاڑ کے جہاں ان کا داؤ لگتا ہے وہ اکھاڑ دیتے ہیں. اور آپ نے دیکھا چمن میں ہمیں بڑی کمزور سودا بازی کرنا پڑی، جب سینکڑوں وہ لوگ پڑے آ کے تو انہوں نے حملہ کیا، لوگوں کو شہید کیا. پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ابھی آپ بتا رہے تھے کہ روزانہ دہشت گردی ہو رہی ہے، یہ سب باقاعدہ پلاننگ کا حصہ ہے. آپ کوئی دن شام کو دیکھ لیں، کوئی ایسا دن نہیں ہوگا کہ مختلف پاکٹس کے اوپر مخصوص طریقے سے حملے ہو رہے ہوں گے. روزانہ شہداء شہادتیں دے رہے ہیں. یہ آپ نے واقعہ جو بھی بیان کرتے ہیں اس سے آگے ایک اور واقعہ جو ہے نا آپ کے دیکھتے دیکھتے ہو رہا ہوگا کہیں نہ کہیں، یعنی وہ ہر وقت. اور پھر ہماری جو یعنی فینس کے ساتھ جو جوان ڈیوٹی دے رہے ہیں ان کے پاس ایک جیپ ہوتی ہے چھت کھلے والی. یہ تو صوبائی حکومتوں کو اتنا جو NFC وارڈ میں اربوں روپے کی ان کو دی جاتی ہے جہاں وہ خرچ کرپشن کرتے ہیں، ان کو بم پروف ان کو مینڈیٹری کو صوبائی حکومت ان کو بختر بند گاڑیاں دے. اور پھر یہ بھی ہے کہ افغانستان میں یہ جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ انہیں شمالی علاقے میں بسا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ تھریٹ بدستور قائم رکھیں گے، زیادہ اسٹرینتھن ہو جائے گی. نہیں، وہ ہمارے لیے رکھیں گے، وہ محفوظ بھی رکھیں گے، ان کو فنڈنگ بھی ہوگی، اور ہمیں وہ باقاعدہ ان میں سے ٹولیوں کی شکل میں پاکستان ہمراور بھی ہوتے رہیں گے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی لمبی جنگ ہے اور پاکستان کو گھیرا جا رہا ہے. اس سے آگے باتیں ہو رہی ہیں. جب امریکہ سے مودی واپس آیا تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ان کے جو لیڈران ہیں، جو ان کے سپوکس مین ہیں، انہوں نے آہستہ آہستہ کہاں انہوں نے کون سا نام لیا. ایک ہی کا نام بھی انہوں نے لیا، انہوں نے GB کا نام بھی لیا. اور یہ جی ہمیں برداشت اب ہم سے نہیں ہوتا. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم یونٹی ہونی چاہیے تھی، ہم وہاں نو کانفیڈنس کر کے اپنے وزیر اعظم لا رہے ہیں. وزیر اعظم کیا کر لے گا کسی پارٹی کا بھی ہو. اب دیکھیں کہ مثلا پاکستان میں پولرائزیشن اس طرح زیادہ ہے، ہم خود اپنی تباہی کا سامان پیدا کر رہے ہیں. یونائٹ ہم ہونے کی سوچ بھی نہیں رہے، اب ابھی کوشش بھی نہیں کر رہے. ہم دوسرے دھندوں میں پھنسے ہوئے، جیسے نریندر مودی نے کہا کہ خود اپنی آگ میں جل جائیں گے. مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر ایسا یہ جو انہوں نے بیان دیا نا جی انہوں نے کہ یہ پاکستان انڈیا چھوڑو، وہ اپنے خود، میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ ایک تو پرائم منسٹر ہیں انڈیا کے، ان کو کہنے کا حق ہے، جو مرضی کہیں. ہمیں اگر دشمن سمجھتے ہیں تو کہہ دیں، لیکن اس سے ایک اچھا امپیکٹ ہمارے پہ آیا. کم از کم میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے سوئے ہوئے لوگوں کو جگایا ہے پاکستانیوں کو، کہ تم بھی اکٹھے ہو جاؤ. کاش ٹھیک ہے. تو ہوا ہے بہت بڑے لوگوں میں نے دیکھا یہ کہ ان میں ہوا ہے کہ اس بیان سے ان میں ایک دوبارہ یکجہتی کی جو خواہش پیدا ہوئی کہ یہ جو بیان اس کے کہنے پر ہی کر لیں. بنگلہ دیش بن گیا ہے. مجھے بتائیے جب ملک بن جاتے ہیں، جب سر ملک بن جاتے ہیں تو سابرنٹ ہو جاتے ہیں، اتنی جلدی ڈیلیٹ نہیں کیا جا سکتا. تو اس لیے پاکستان کو بھی اپنے ہمسایہ ملکوں کے ساتھ تعلقات بنانے میں تھوڑی سی پیش رفت کرنی چاہیے. ہر وقت کی یہ جو ہم چار جیو پولیٹیکل سیٹ اپ میں ہم کس طرح گھرے ہوئے ہیں. آپ جب کبھی ہم چائنا کی طرف جاتے ہیں، سی پیک کل کتنے منایا گیا، 10 سال منایا گیا. تو مجھے بتائیے آپ گوادر میں جا کے مجھے نلکے سے پانی نکال کے بتا دیں کون سی چیزوں کی ہم مناتے ہیں. ہم نے کوئی پالیسی تو انٹیکٹ رکھتے ہی نہیں ہے. تو پاکستان جب تک مضبوط اس وقت ہوگا تمام سیاسی پارٹیاں
ان کے ساتھ بھی بیٹھا جائے گا جب ہم ٹی ٹی پی کے ساتھ بیٹھنے کے تیار ہو جاتے ہیں. جب ہم افغان تک ہمارا وزیر خارجہ افغانستان نہیں گیا. یہاں پہ ہم جانا چاہیے. ایک ناظرین چھوٹا سا بریک، تو ہمارے ساتھ رہیے گا.